अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ी थी ना सीरत की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए थे, ठीक है। और वहां के लोगों ने तो सारी लिमिट्स ही क्रॉस कर ली थी, और वो बहुत ज्यादा अफसोसनाक दिन था ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ना कि गज़वा ओहद से भी ज्यादा जो तकलीफदेह दिन था, जबकि गज़वा ओहद हमें पता है कि पूरी उसकी जो डिटेल्स है सारी इंशाल्लाह वो आगे आएंगी भी, ठीक है ना। उससे भी ज्यादा तकलीफदेह दिन जो था ये वाला था, ताइफ का दिन ना। जिस दिन इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो है मतलब अपनी लिमिट्स क्रॉस कर ली थी, ताइफ वालों ने। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था कि अच्छा, हाँ, उसके बाद ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा था। मतलब अल्लाह ताला ने करम फरमाया था उन पे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था ना कि नहीं, जो है ये वाली इस बस्ती को मतलब खत्म नहीं करना है। मे बी इनमें से कुछ लोग निकले जो कि आगे हिदायत पा ले, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर ये देखा था कि हाँ, उसी साल यानी कि सन 10 नबी में 6 लोग मदीना से आए थे, ठीक है। और वो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, मतलब इस्लाम को कबूल कर लिया था उन्होंने, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ था, फिर ये 6 लोग वापस मदीना गए। अगले साल फिर दोबारा आए, और इस साल जो है 12 लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत कर ली थी, और ये बैत उक़बा उला कहलाती है, सही है। अच्छा, फिर क्या हुआ था कि इन 12 लोगों ने जब बैत कर ली, फिर इन्होंने कहा कि आप जो है किसी को हमारे साथ मदीना रवाना फरमा दे, ताकि वो फिर हमें कुरान की तालीम दे। क्योंकि आप जो भी तरबियत करते हैं, जो तज़किया करते हैं, सारी चीजें वो उन सब का सेंट्रल पॉइंट तो कुरान ही है ना। तो एक मिनट रुकिएगा, मैंने स्टार्ट की। हुँ, अच्छा, सॉरी। तो जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि किसी को भेज दें जो हमें कुरान की तालीम दे। तो फिर कुर्रा फाल जो निकला तो वो हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम निकला। फिर वो मदीना रवाना हुए, और वहाँ पर मदीना में साद इब्न ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर जाकर क़याम किया, और दिन-रात कुरान की दावत फैलाई। और उसका फिर नतीजा ये निकला कि 1 साल के अंदर, यानी कि सन 12 नबवी में 75 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, ठीक है। 75 लोगों ने, सिर्फ अकेले हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मेहनत करने गए थे, और फिर इस तरह से जो है 75 लोग मुसलमान हुए। 72 मर्द थे और 3 औरतें थी, ठीक है। अच्छा, फिर ये बता रहे कि बैत उक़बा सानिया जो होनी थी उसकी एक तरह से तमहीद बन गई। फिर क्या हुआ कि हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु जो उस वक्त तक तो ईमान नहीं लेकर आए थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। तो अच्छा, हाँ। अच्छा, नहीं, इससे पहले फिर क्या हुआ था कि हाँ, जब इन लोगों ने सबने कहा ना, रिक्वेस्ट की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग सब वहां लेकर जाना चाहते हैं, मदीना। तो फिर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सब मदीने वालों से कहा कि तुम लोग बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, मतलब कि हम लोगों ने तो इनका बहुत ज्यादा ख्याल यहाँ पे रखा है। तो वहां लेकर जाओगे तो तुम लोग अपने अहलो अयाल से बढ़ के भी इनका रख लो क्या ख्याल, प्रॉमिस करते हो। और ये सारी चीजें तुम्हारे उसमें है ना कि क्या क्या चीजें हो सकती है, तुमने सारे मतलब चीजों को देख लिया है ना, जांच लिया है कि तुम लोग कर लोगे, उनका ख्याल हिफाजत कर लोगे। तो उन लोगों ने बहुत कॉन्फिडेंटली कहा कि हम अपने अहलो अयाल, अपने खानदान से बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे। और यही सेम चीजें हज़रत साद इब्न ज़रारा ने भी कही। तो सब वो लोग बिल्कुल रेडी थे अंसारी मदीना, और हम लोग वाकई बता भी सकते हैं कि वाकई वो बहुत जबरदस्त तरीके से रेडी थे। तो अच्छा, फिर इस तरह से करके क्या हुआ कि लेकिन जो है ये बैत उक़बा सानिया फिर इस तरह से हुई, ठीक है। लेकिन फिर ये हुआ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जा सकते थे मदीना जब तक अल्लाह ताला की इजाजत नहीं आए ना। लेकिन बाकियों को अलाउ कर दिया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बाकी जो हिजरत करना चाहते हैं तो वो फिर मदीना हिजरत करना स्टार्ट कर दे। लेकिन फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट कर रहे थे कि अल्लाह ताला जब इजाजत देंगे तब हो जाएंगे। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से इजाजत आ गई। तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के साथ रवाना हो के मदीना के लिए, सही है। अच्छा, और फिर वो पूरी जो डिटेल्स है, और ये कि वो एक गारे सौर था, ठीक है। वहां पे 3 दिन तक कयाम किया। और ये जो लोग ढूंढ रहे थे कि भाई कहाँ गए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको ढूंढने के लिए जो निकले थे, तो इवन गारे सौर के बिल्कुल कॉर्नर जिसे कहेंगे ना, ओपनिंग जो थी उस गार की, वहां तक पहुंच गए थे। और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बाकायदा क्लियरली लिखा है कि अपने लिए नहीं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अंदेशानाक होकर घबराते हुए ये अर्ज़ करते हैं कि गैर इरादी तौर पर भी अगर इन लोगों ने अपने कदमों की तरफ, पाँव की तरफ देख लिया, तो ये हमें मतलब फाइंड आउट कर लेंगे ना, ये जो लोग ढूँढने के लिए आए हुए हैं कुरैश वाले। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आगे से ये फरमाया था, ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना, घबराओ नहीं, किसी रंजो गम का कोई मौका नहीं है, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है? यहाँ तक हमने किया था, फिर इसकी थोड़ी-सी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है वो हमने देखी थी। सही है ना?
कोई चीज रह तो नहीं की गई या कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया, मुझे बता दिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं, ये जो नीचे लिखा है ना, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, अब इसके आगे का पढ़ रही हूँ। वो हमारा रफीक, हमारा मददगार है। बहरहाल ये बात समझ लेने की है कि हिजरत मदीना के नतीजे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकलाबी जद्दोजहद एक बिल्कुल नए दौर में दाखिल हो गई। कब हो गई? जब मदीना हिजरत कर गए, ठीक है। अगर जदीद इनकलाबी इस्तिलाहात को इस्तेमाल किया जाए तो पैसिव रेजिस्टेंस का दौर खत्म हुआ और अब एक्टिव रेजिस्टेंस का दौर शुरू हो रहा है। अच्छा, अब तक हुक्म था कि हाथ बंधे रखो, मारे खाओ, लेकिन झेलो, सब्र करो और बर्दाश्त करो, रिटेलिएट करने की इजाजत नहीं है। सही है ना? मक्की दौर की बात हो रही है कि अब तक जो है अलाउड नहीं था इस तरह से कि जो है मतलब कि उनसे जैसे जैसे वो लोग सलूक करें तो उनसे बदला लें और ना उनके ऊपर अटैक करें, वो उस तरह की अभी अभी सिर्फ सब्र करना था कि खामोशी से जो कुछ हो रहा है उसे बर्दाश्त करना है, ठीक है। तो अब तक हुक्म क्या था कि हाथ बंदे रखो, मारे खाओ, लेकिन झेलो, सब्र करो और बर्दाश्त करो, रिटेलिएट करने की इजाजत नहीं है। उनको हुक्म दिया गया कुफू हाँ, कुफू अयदियकुम, ठीक है। मतलब शाबाश, अरबी वालों ट्रांसलेट करो इसे जरा। तुम्हारे हाथ नहीं, कुफू मतलब कुफू बांधे रखो समथिंग, यानी कि वही होगा ना कि मतलब जी, कुफ्फू हाँ, बांधे रखो। बांधे रखो अपने हाथों को। सही है, चले। जी। अपने हाथ बंधे रखो, तुम्हें दहकते हुए अंगारों पर लिटा दिया जाए, लेकिन फिर भी तुम्हें इजाजत नहीं कि मुदाफियत में भी अपने हाथ उठा सको। तुम्हें हलाक कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, तुम्हें इजाजत नहीं कि अपनी मुदाफियत में हाथ उठा सको। लेकिन अब वो हाथ खोल दिए। लेकिन अब वो हाथ खोल दिए गए। सूरतुल हज की ये आया मुबारक इस मरहले पर नुमाया होकर सामने आती है। उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। इजाजत दे दी गई उनको जिन पर जंग ठूस दी गई है, जिन पर जुल्म सितम के पहाड़ उठाए गए हैं, उनके लिए आज से इजाजत है कि वो भी अब जवाब दें, ईद का जवाब पत्थर से दें। उनके लिए अल्लाह ताला की नुसरत और ताईद का वादा है और यकीनन अल्लाह उनकी मदद पर कादिर है। ये सूरह हज की आयत है, ठीक है। अल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम बिगैरिल हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। उनका जुर्म इसके सिवा कुछ नहीं कि उन्होंने खुदाए वाहिद पर ईमान लाने का ऐलान किया। आज उनको इजाजत दी जा रही है कि वो भी ना सिर्फ मुदाफियत में हाथ उठाएं बल्कि कुफ्र के इस्तेसाल के लिए इक़दाम करें। ओके, अंदरून अरब इनकलाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून दीनु कुल्लुहु लिल्लाह। दारुल हिजरत यानी मदीना मुनव्वरा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वुरूद मसऊद की तारीख 8 रबीउल अव्वल 1390 है, ठीक है। सन 1390 में हिजरत की 8 रबीउल अव्वल के दिन, जो सन ईसवी के मुताबिक 20 सितंबर सन 622 करार पाती है। ये समझना बहुत बड़ी गलती है कि हिजरत के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम को कोई गोशा आफियत मुयस्सर आ गया था, ठीक है। क्या बड़ी गलती है समझना कि हिजरत के नतीजे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा कराम को कोई गोशा आफियत मुयस्सर आ गया था। वाकया इसके बिल्कुल बरक्स ये है कि हिजरत के बाद से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद शदीद तरीन मराहिल में दाखिल हुई। आपकी हयात तैयबा
کہ ہجرت کے بعد کے 10 سال میں واقعہ یہ ہے کہ ایک بھرپور ہمجہتی اور ایک مکمل انقلابی جدوجہد اپنے تمام اطراف و جوانب اور تقاضوں کے ساتھ نظر آتی ہے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد آپ کی جدوجہد کے 3 اہم گوشے ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جدوجہد کے 3 اہم گوشے پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت بولتے ہیں نا اس کو، مثبت ہے نا؟ سب سے پہلے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثبت کام جو قرآن حکیم کی اس آیت میں واضح کیا گیا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کے حدود وسیع تر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان، اچھا یہ آیت کا ترجمہ نہیں دیا ہوا، ذرا کرنا پڑے گا، کہ ان پر تلاوت کریں اس کی آیات اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمہ کی۔ صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہے اس کا جو ہے اس کے حدود جو ہے وسیع تر ہو گئے، یعنی کہ اب اور بہت بڑی پبلک آ گئی نا جس کو یہ والی دعوت دینی ہے نا، پہلے تو تھوڑے تھوڑے لوگوں کو کر کے ہو رہا تھا نا۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، اس کی تطہیر افکار اور تعمیر کردار کا فریضہ منصبی ہے جو بجائے خود ایک سخت مشکل اور صبر آزما کام ہے۔ دوسری طرف آپ کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہو اور تعلیم و تربیت نبوی سے اس درجہ حصہ پا چکے ہوں کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم علی صاحب الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا جا سکے۔ کتنی امپورٹنٹ بات ہے دیکھیں ہم لوگ سب کے لیے کہ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سب کی تربیت کرنی تھی، تعلیم دینی تھی، لیکن اکیلے تو نہیں ایسے ہو سکتا نا کہ اتنی بڑی پبلک کو آپ کر سکیں، تو اب ان کو ایک جماعت بھی تیار کرنی تھی نا کہ جو یہ والا کام کر سکے۔ اور یہ ہم سب کے لیے ہی مطلب یہ میسج ہے بہت بڑا کہ خود تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن جو بھی ہمیں لوگ ملتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا ہے کہ جن کو ہم تھوڑا بہت ٹرین کریں تو ان کو بھی اپنے ساتھ میں لانا ہے، ان کو ٹرین کرنا ہے، ان پہ محنت کرنی ہے، وہ غلطیاں کریں گے وہ ساری چیزیں، لیکن یہ کہ جماعت کو تیار کرنا ہے، بس یہی نہیں کہ میں کر لوں، میں سب کچھ کر لوں، یہ والی چیز نہیں کرنی نا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اور جو بھی اپنے لیول پہ بے شک ہمارے ساتھ 2-3 لوگ ہو تو وہی ان کو ہی ٹرین کرنا ہے اور ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، تو اسی طرح سے کر کے پھر بڑی جماعتیں بنتی ہیں نا۔ تو یہ جماعت کا جو کانسیپٹ ہے نا، یہ ہم لوگ اتنا سمجھ نہیں پاتے، ہمیں لگتا ہے کہ بس جو بڑے بڑے ٹاپ لیول کے لیڈرز ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بس ان کی جماعتیں بنیں گی، تو ایسے نہیں ہوتا۔ ہم سب کے اندر مسلمان ہیں تو لیڈرشپ کوالٹی تو ہے، اور اسپیشلی پڑھے لکھے ہو گئے، ڈگریاں ہاتھ میں لے کر گھوم رہے ہیں تو بس پھر تو پکی لیڈرشپ کوالٹی ہے، کیونکہ یونیورسٹی لیول پہ یہ تو ضرور سکھایا جاتا ہے، اتنا تو ہوتا ہی ہے ہمارے اندر نا۔ تو جیسے نہیں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کے لیڈر ہوتے ہیں، وہ ہوتی ہیں سوسائٹیز ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں، سب تو لیڈرز بنائے جاتے ہیں، تو ایسے نہیں ہوتا کہ ہم میں لیڈرشپ کوالٹی نہیں ہے، مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی سب میں ہوتی ہے، تو کچھ نہیں تو بس اپنے بچوں کو ہی لیڈ کر کے چلنے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک جماعت جو بنانی ہوتی ہے نا، وہ تو میرے خیال سے ہر لیول پہ بندہ کر سکتا ہے، چھوٹی سے ہی۔ تو اس کو میں اسی لیے میں دوبارہ اس پیراگراف کو پڑھوں گی کیونکہ بہت زیادہ ضروری میسج ہے ہم سب کے لیے نا، کہ دیکھیں ایک تو اس کا حدود وسیع تر ہو گیا تھا، یہ جو آیت لکھی آئی ہے، صحیح ہے۔ چنانچہ ایک جانب ایک آزاد مسلمان معاشرہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، اس کی تطہیر افکار اور تعمیر کردار کا فریضہ منصبی ہے جو بجائے خود ایک سخت مشکل اور صبر آزما کام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف آپ کی دعوت و تبلیغ کی حدود کی توسیع ہے جس کے نتیجے میں ایک نئی ضرورت سامنے آئی کہ ایسے لوگوں کی ایک جماعت تیار کی جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے اس درجے فیض یافتہ ہوں اور تعلیم و تربیت نبوی سے اس درجہ حصہ پا چکے ہوں کہ پھر انہیں عرب کے اطراف و جوانب میں پیغام محمدی اعلی صاحب الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھیجا جا سکے۔ اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز
کہ میں نے بات نوٹ کی ہے کہ ہم لوگ اکثر جماعتوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں خود آبزرو کرنا ہے کہ وہ جماعت تو ہے، بہت مشہور ہے، بہت فیمس ہے، لیڈر بھی بہت اچھے ہیں، لیکن کیا کوئی کام ہو رہا ہے؟ صحیح ہے، جیسے کہ میں نے ایک جوائن کیا تھا، میں نام نہیں لے رہی، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ جماعت مجھے کیا کرتی ہوئی دکھی، وہ دیکھی واٹس ایپ کے اوپر یہ ٹاپک نکالو، وہ ٹاپک نکالو، یہ ڈسکشن 4 دن تک بس یہی ہو رہا ہے. اور میں جہاں پہ کوئی پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے والی کوئی بات کروں تو مجھے چپ کرا دیا جاتا تھا کہ نہیں وہ ابھی نا آپ نیا ٹاپک نہیں لے کر آئے، ابھی یہ ڈسکس ہونے دیں. تو میں نے کہا یار پریکٹیکلی نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے، صرف واٹس ایپ پہ بیٹھ کے گھنٹوں ڈسکشن، پھر میں اپنا پوائنٹ صحیح ثابت کرنے کی کوشش کروں، پھر آگے سے کوئی دلائل ہے، وہ یہی چل رہا تھا. مطلب کوئی اس کا اثر نہیں دکھ رہا تھا کہ فائدہ کیا ہو رہا ہے. اب میں آرگومنٹ ون کر گئی یا لوز کر گئی یا اگلا ون کر کے یہی چل رہا تھا. تو میں کوئٹ کر گئی. میں نے کہا کہ نہیں یار یہ جماعت ٹھیک ہے، بہت بڑی ہے، بہت مشہور اس کے لیڈر ہیں، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں مل رہا، نہ مجھے امت کو کوئی اس سے فائدہ ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. تو مے بی آگے جا کے یہ لوگ کر لیں، پریکٹیکلی بھی کام کرتے نظر آئے تو میں دوبارہ جڑ جاؤں گی، لیکن ابھی مجھے نہیں دکھ رہا تو میں پھر وہاں سے کٹ گئی. تو یہ نہیں ہے کہ کسی سے جڑ گئے تو وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں بس آپ ان کے ساتھ لگے پڑے رہے. اپنی عقل یوز کرنا ہے ہم نے نا. تو اس حساب سے ڈیسیجن کوئی نہیں جماعت سمجھ آ رہی، اٹس آل رائٹ، تھوڑا ویٹ کر لیں، اپنے اوپر انڈیویجولی محنت کر لیں. صحیح ہے نا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ بس کوئی بے تکا پن بھی کر رہا ہے تو وہ کیونکہ بہت مشہور ہیں، بہت وہ ہیں تو ان کے ساتھ ہم جڑ جائیں. بہت ہی بیوقوفی لگتی ہے مجھے، ٹائم کا ویسٹیج ہو لگا نا پھر تو. چلیں، اور آپ لوگوں نے بھی کچھ بولنا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی انپٹ دے دیا کریں. آگے چلتے ہیں. چنانچہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء مسجد میں مسجد تعمیر فرمائی. کون سے 2 کام؟ ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے، دوسرا یہ کہ ایک جماعت بنانی ہے کہ جس کے ساتھ مل کے کام کیا جائے. صحیح ہے نا. تو مدینہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء مسجد تعمیر فرمائی. کیا لکھا ہے؟ قباء مسجد میں مسجد تعمیر فرمائی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ پہلی لائن دیکھیے گا، پہلی لائن کا اینڈ جہاں ہو رہا ہے کہ دونوں کاموں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی سب سے پہلے قباء مسجد میں مسجد تعمیر فرمائی. کسی کو کچھ سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا شاید اس کے بارے میں. آئی گیس قباء مسجد تعمیر فرمائی ہوگا، مجھے ایسا لگ رہا ہے. مے بی مس پرنٹنگ ہو یا مے بی علم کی کمی. اچھا آگے چلتے. اچھا، اور پھر مدینے کے مرکز میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز فرمایا. ٹھیک ہے، پہلے مسجد قباء تعمیر فرمائی اور اس کے بعد مدینہ کا بالکل جو مرکز تھا اس میں مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز، ابھی کام شروع ہوا ہے. یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی جو سورۃ الحج میں اذن قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے. ایکسکیوز می فرین، ذرا سا میں بزی ہو گئی تھی. یہ کلیئر کر دوں، مدینہ منورہ جب داخل ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے آتی مسجد قباء. تو وہاں پہ 2 رکعت نفل نماز اگر پڑھتے ہیں تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے. سمجھی؟ جی 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 جی. اچھا تو ٹھیک ہے. ہاں، تو اکثر مدینہ میں جو لوگ جاتے ہیں وہ باقاعدہ سفر کر کے اس مسجد میں بھی جاتے ہیں کہ جا کے 2 نفل پڑھ کے آ جائیں تاکہ عمرے کا ثواب ملے. تو ویسے چونکہ وہ راستے میں پڑھتی تھی، مسجد نبوی آنے سے پہلے پڑھتی ہے مسجد قباء. کافی بڑی بنی ہوئی ہے اور بہت سارے حاجی لوگ، سب لوگ وہاں آتے ہیں ابھی تک. مطلب ویسے ہی ہے، پورا خوبصورت سے صحیح بنایا ہوا ہے انہوں نے. سادی سمپل سی ہے لیکن صحیح وہ بنایا ہوا ہے. مسجد قباء بہت مشہور ہے. صحیح، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، پھر اب کیا ہوا کہ یہ گویا کہ عملی تفسیر ہے اس آیہ مبارکہ کی جو سورۃ الحج میں اذن قتال والی آیت کے فوراً بعد آتی ہے کہ الذین الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. مکنا ہو. امکنانا صحیح ہے. الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. صحیح. گویا یہ وہ فرض کچھ کہہ رہے ہیں، گویا یہ وہ فرض منصبی ہے کہ جس کی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً متوجہ ہو گئے. دوسری جانب، اچھا اس کا ترجمہ کیوں نہیں دیا ہوا اس بک میں؟ پلیز کوئی کر دے. الذین، وہ لوگ جو امکناہم، کیا ہوگا؟ امکناہم. وہ
وہ لوگ قرار جن پاتے ہیں، کی قرار پاتے ہیں، بتاؤ، ٹھہرتے ہیں. جو لوگ جن کو کی دنیا میں سلطنت کو سنبھالنے کی وہ جگہ دی گئی ہے نا، جو وہاں رہتے ہیں زمین پر، ان کو ان کے لیے فی الارض اقام الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز کو، وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. اقام الصلاۃ، صلاۃ کا قائم کرنے کا مطلب حکم. نماز کو قائم کرنا، یعنی قاعدہ جماعت کے اندر. صحیح ہے. اور ذات الزکوٰۃ وامروا بالمعروف، ٹھیک ہو گیا. اس کی اب یہ والے احکامات آ گئے. ٹھیک ہے، سورہ حج میں پہلے وہ آیا تھا قتال والا، اور اس کے بعد پھر یہ والے احکامات آئے. گویا صحیح. یہ وہ فرض منصبی ہے کہ جس کی جانب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمتاً متوجہ ہو گئے. دوسری جانب مدینہ منورہ میں جو ایک آزاد مسلمان حکومت قائم ہوئی، جو ابتداً تو ایک چھوٹی سی شہری ریاست تھی، لیکن جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی کے دوران عرب کے اطراف و جوانب تک وسیع ہونا تھا، اور جسے آئندہ ایک عالمی اسلامی ریاست کے لیے پیش خیمہ اور نمونہ بننا تھا، جس کے ضمن میں واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر اور حسن تدبیر، معاملہ فہمی، پیش بینی اور آپ کے حسن انتظام کے جو مظاہر سامنے آتے ہیں، آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام سیرت نگار، خواہ وہ آپ کے ماننے والے ہوں یا آپ کی رسالت کے منکر ہوں، اور یہ انکار دشمنی کی حدود تک پہنچ گیا، جو سب نے اس کا اعتراف کیا ہے اور کھلے دل کے ساتھ کیا ہے. چنانچہ منٹ گمری واٹ، کیا لکھا ہے یہ بتائیے گا ذرا، یہ ورڈ میں انڈرلائن کرتی ہوں. منٹ گمری واٹ یہ مونٹگومری کون ہے؟ کوئی رائٹر ہے شاید. چنانچہ منٹ گمری واٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کو جن شاندار الفاظ میں خراج تحسین ادا کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ شاید ہی نسل آدم کی کسی اور شخص کے لیے ان الفاظ کو استعمال کیا گیا ہو. اس ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال حسن تدبیر سے کام لیتے ہوئے سب سے پہلے یہود کے تینوں قبیلوں سے معاہدے کر لیے. ٹھیک ہے، اب ایک نیا ایک اسمال سی حکومت جسے کہیں گے بن رہی ہے مدینہ میں، جس نے پوری دنیا کے لیے اگزامپل بننا تھا. تو اب اس میں سٹارٹنگ پوائنٹ سٹارٹ کس طرح سے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بجائے اس کے کہ جو لوگ وہاں اسلام نہیں قبول کر رہے تھے ان سے ایک دم لڑائی جھگڑا اور اس طرح کا کوئی کام کر لیا جاتا، الٹا ان سے معاہدہ کر لیا. ٹھیک ہے، تاکہ مطلب ان کو بھی پھر ان کے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جیسے ہوتی ہے نا سیٹ کر لینا. تو سب سے پہلے جو یہود کے 3 قبیلے تھے ان کے ساتھ معاہدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور انہیں اس قول و اقرار میں جکڑ لیا جن کی بنا پر وہ کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت سامنے آ کے نہ کر سکیں. ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود ہی کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، وہ منافقین کا گروہ تھا. ٹھیک ہے، کیا کہہ رہے ہیں، ایک دوسرا عنصر جو مدینہ منورہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست اور چھوٹے سے اسلامی معاشرے میں یہود ہی کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا. اچھا، یہود ہی کے زیر اثر، وہ منافقین کا گروہ تھا. ٹھیک ہے، تو اب دوسرے ایک تو یہودی تھے سب سے بڑے دشمن، پھر یہ منافقین بھی تھے، اور یہ یہودی ہی ایک طرح سے ان کو ٹرین کر رہے تھے، ہے نا، ان کے زیر اثر پروان چڑھ رہا تھا، یہ بولیں گے نا. اچھا، ان کی ریشہ دوانیاں تھی، یہ مارے آستین تھے جو اندر سے حملے کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف اپنے مثبت کام میں مصروف ہیں جو دعوت اور تربیت اور تعلیم و تزکیہ کا کام ہے، دوسری طرف مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عہدہ دوسری جانب مدینہ ہی کے اندر یہود اور منافقین کی سازشوں سے عہدہ برا ہو رہے ہیں، اور تیسری طرف ہے آپ کا اصل محاذ
جس کی جانب ارشاد ہوا اس آیہ مبارکہ میں جس سے آج گفتگو کا آغاز ہوا تھا. ٹھیک ہے، پہلا تو یہ کہ سب کی تعلیم و تربیت فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا یہ کہ جو یہود اور منافقین جو یہ سب جو اسلام کے دشمن تھے ان سے ڈیلنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو کیسے ٹیکل کیا جائے. پھر تیسرا جو آ رہا ہے وہ اب اس آیہ مبارکہ میں آ رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اقدام ہو. اس میں قتال کا آرڈر دیا ہے نا فرین، اسی میں آتے ہی آرڈر دے دیا کہ منافقین جو تمہارے ساتھ فتنہ کر رہے ہیں تو وہ قاتلوہم، ان کو قتل کرو، حتی لا تکون، تاکہ فتنہ باقی نہیں رہ جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور پورا دین جو ہے صرف اللہ کے لیے خالص رہے. لیکن یہ یہ نا تھرڈ قاتلو آرڈر. قتل نہیں، یہ لڑائی والا ہے یہ فیل نہیں جہاں تک مجھے قاتل، یاد آ رہا ہے. نہیں قاتلو ہوئے ہیں نا، قتل کرو، وہ ان کو جو فتنہ نہیں کر رہے ہیں ان کو یہ نا اس قتل کے کرو. کچھ کچھ صیغے ہوتے ہیں جو قاتلو کے نا، میں نے پڑھا تھا جو کہ لڑائی کے لیے یوز ہوتے ہیں جس کا ٹرانسلیشن قتل نہیں ہوتا. قتل سے تو ہے، یہ قاف تا لام سے ہے، لیکن کچھ اس کے ایسے صیغے ہوتے ہیں جو کہ نا قاتلو یا آئی ڈونٹ نو کون سے تھے جو لڑائی کا میننگ دے رہے ہوتے ہیں، جو قتل کا ایگزیکٹ میننگ نہیں دے رہے ہوتے. قرآن میں بھی وہی دیکھیں. مطلب یہی، قتل ایک ایک کو تو نہیں کریں گے نا، جب پوری جماعت ہوگی تو پورے سے جب جنگ ہوگی تو اس میں قتل ہوں گے نا، یعنی کہ آپ ان کے خلاف آپ ایک محاذ جنگ پورا کھڑا کر دیں، یعنی یہ نہیں کہ وہ فتنہ پھیلاتے رہیں آپ انہیں چھوڑتے رہیں، ان کے ہوں، ساتھ نرمی نہیں کرنی ہے. اب ہاں آرڈر یہ بالکل. دیا گیا ہے کہ سختی کرو اب انہیں. مطلب ہاں اب تب وہ کرنا ہے ایکٹیولی جسے کہتے ہیں نا، وہ اب یعنی کہ ہاں برداشت نہیں کرنا ہے بس. ہاں اوپنلی اینڈ ایکٹیولی. تو ہاں قاتلو کا مطلب اس میں تو یہی ہے، تم آپس میں دیکھ لو میننگ، اس میں یہی یہ لکھا باب ہوا ہے کہ المفالہ ان سے کو. ہے نا، قاتل یقاتلو، تو اس میں ہاں مطلب یہ جنگ کے لیے آتا ہے کہ اب آپس میں تم ہاں، تیار ہو جاؤ ایک دوسرے ان سے سے لڑائی تیار کرنے ہو، کے جنگ کرو، اور تاکہ انہیں، اگر آپ قتل نہیں کریں گے تو وہ فتنہ پورے میں پھیلا دیں گے. اور یہاں لکھا ہے کہ اللہ کے دین کو خالص ٹوٹل رکھنے کے لیے تم انہیں قتل کرو تاکہ فتنہ باقی نہ رہنے پائے مدینے. اچھا اس کی نا میں یہ آیت کی نا تفسیر انشاءاللہ کل پڑھ دوں گی تاکہ ہمیں قاتلو ورڈ نا کلیئر ہو جائے. صحیح. صحیح ہے، تو کل میں انشاءاللہ تفسیر پڑھ دوں گی. مجھے کوئی بھی نا پلیز واٹس ایپ گروپ پہ بتا دیے گا کہ کون سی ایگزیکٹلی آیت ہے. ٹھیک ہے. اچھا سورہ حج کی ہے، یہ تو ہمیں ہو گیا نا کیونکہ سورہ حج کا ہی آ رہا تھا، لیکن آیت نمبر دیکھ لیں گے. چلے آگے بڑھتے ہیں. تو اب یہ تیسرا یہ آ گیا. پہلا یہ کہ مسلمانوں کی سوری لوگوں کی تعلیم و تربیت کرنی ہے. سیکنڈلی یہ یہود اور جو منافقین ہے ان کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. تیسرا اب یہ والا حکم آ گیا. ٹھیک ہے، جزیرہ نمائے عرب میں اللہ کے دین کو عملاً نافذ کرنے کے لیے ضروری تھا کہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے بھی اقدام ہو. قتال کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلے قریش حملہ آور ہوتے ہیں اور 1000 کا لشکر جرار آتا ہے. 2 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس سے مشاورت منعقد فرماتے ہیں کہ ایک طرف تو شام سے قافلہ آ رہا ہے جو مال تجارت سے لدا پھندا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 150 اشخاص ہیں. دوسری جانب ایک لشکر ہے جو مکہ سے چلا آ رہا ہے. اب لوگوں مشورہ دو ہمیں کدھر کا قصد کرنا چاہیے. یہ اصل میں آپ نے ایک انتہائی ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے اپنے ساتھیوں کے حوصلے موریل کا اندازہ کرنے کی تدبیر فرمائی تھی. بعض حضرات نے بر بنائے طبع بشری اس خیال کا اظہار کیا کہ ہمیں پہلے قافلے کا رخ اختیار کرنا چاہیے، لیکن صحابہ کرام میں سے وہ لوگ جو نبی اکرم کے مزاج شناس تھے انہوں نے یہ بھانپ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد کدھر ہے. اچھا قافلے کا تھوڑا سا ریمائنڈ کرائے گا یہ کیا تھا قافلہ جو آ رہا تھا؟ تھوڑا سا بتائیں گے. تجارتی قافلہ تو تھا، مطلب یہ مسلمانوں کا یہ قریش کا قافلہ تھا نا، ابو سفیان والا نا. تھوڑا سا ریمائنڈ کرا سکتا ہے کوئی پلیز؟ جی جی دو جی. کاف ہاں 2 قافلے. ایک تو ابو جہل اپنے تیار کرا تھا نا اپنے لوگوں کو اٹیک کرنے کے لیے، ایک طرف ابو جی سفیان تجارتی قافلہ لے کر آ رہے تھے، ایسا تھا نا؟ یہی والا وہ، جی جی، ابو سفیان لے کر آ رہے تھے اور ابو جہل جو تیاری کر رہے تھے جنگ کی کر رہے تھے، غزوہ احد ہونے والی تھی یہاں پر. تو اس میں کچھ غزوہ بدر مسلمانوں بدر نے نا بدر بدر ہاں غزوہ بدر. جی جی. صحیح ہو گیا. تو ٹھیک کچھ ہے، مسلمانوں نے اس قافلے پر وہ جو مال آ رہا تھا نا اس پر اٹیک کر دیا تھا. اس پر تو اٹیک اس کر میں کے ایک حضرمی شخص مارا گیا تھا.
अटैक करने का इरादा इन्हें किया था, अटैक किया नहीं था, वो भाग गए थे शायद ना, जो नहीं नहीं तिजारती अटैक काफिला कर था। लिया था। कर दिया ये था? तो याद है, मतलब सामान वगैरह भी सब अपने कब्जे में ले लिया था, अच्छा, जैसा याद है। ओके ओके जी ओके, जी सही है। चले, इधर तो मेरे ख्याल से सेशन के एंडिंग का टाइम हो चुका है, कल फिर यहाँ से ही कर लेंगे, ठीक है, इसी पैराग्राफ को फर्दर डिस्कस करेंगे। और आयशा के लिए वाली आयत नंबर पता हो ना तो मुझे बता देना, कल मैं इंशाल्लाह इसकी तफसीर जरूर पढ़ती हूँ फिर, ठीक है, ताकि ये वर्ड हमें क्लियर हो ना, ये इंशाल्लाह। वर्ड तो बहुत दफा कुरान में आएगा तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब तो ये फिर इसमें ना वो ये एक दूसरे से ठीक, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ओके। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।